अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूँ अयाज असलम। पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पॉलिसी शरह में 2% कमी को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि इससे कारोबारी तबके और मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। सदर और वज़ीर आज़म ने बहरी सलामती और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी बहरी तंजीम के क़वाइद और ज़वाबित और मयारात की पासदारी करने के पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इजहार किया है। आलमी बहरी तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने बहरी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर जोर दिया है। वज़ीर इत्तलात ने आलमी शराकतदारों के ताउन से मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर कानून ने कहा है कि फौरी और सस्ते इंसाफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट के तकद्दुस की सरबुलंदी के लिए अरकान पार्लियामेंट के दरमियान बेहतर ताल्लुकात कार में मुस्बत किरदार अदा करने पर कौमी असम्बली के स्पीकर की तारीफ की है। सेनेट को आज बताया गया कि हुकूमत मुल्क में इंटरनेट की बिला तात्तुल फराहमी के लिए इक़दामात कर रही है। ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में कुल पाकिस्तान सालाना नात ख़ानी की मरकजी तकरीब आज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग हाउस इस्लामाबाद में हुई। पाकिस्तान ने कश्मीरियों के हुकूक की हिमायत करने वाली कई सियासी जमातों पर पाबंदी आयद करने के भारतीय हुकूमत के फैसले को बरकरार रखने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के हालिया फैसले की शदीद मजम्मत की है। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का आज 59वां यौम शहादत मनाया गया। आज चीन में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के एक मैच में पाकिस्तान ने चीन को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। आस्ताना में जारी आलमी नोमैड गेम्स में कजाकिस्तान 29 तिलाई तमगों के साथ सरे फहरिस्त है। और अब खबरों की तफसील के लिए पहले अयाज असलम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि स्टेट बैंक की जानिब से ऐलान करदा पॉलिसी रेट में 2% कमी से मुल्क के कारोबारी तबके और मईशत को फ़ायदा होगा। उन्होंने आज इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि पॉलिसी रेट अब 19.5% से कम होकर 17.5% हो गया है, जो कि खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि मईशत बतदरीज बेहतर हो रही है। हमारा जो पॉलिसी रेट जो है उसमें 2% की स्टेट बैंक ने कमी की है। 19.5% से कम होके तो 17.5% पे आ गया है, जिससे कि यकीनन कारोबार को और ज़राअत को हमारी मईशत को फायदा पहुंचेगा। अल्लाह करे कि वो दिन भी आए कि जब ये इन्फ्लेशन की तरह सिंगल डिजिट में आ जाए, उससे पाकिस्तान की मईशत को इंशाअल्लाह 4 चांद लगेंगे। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के साथ मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा कि IMF से बातचीत में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की भरपूर मदद करने पर दोस्त ममालिक का एक बार फिर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुल्क को कर्ज़ों से निजात दिलाने और इसे अपने पाँव पर खड़ा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत बिजली के शोबे और FBR में इस्लाहात पर भरपूर अंदाज में काम कर रही है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जारी बर्बरियत और मज़ालिम के बारे में वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की शदीद मज़म्मत की और इसे इंसानी तारीख़ का एक स्याह बाब करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली जारहियत पर आलमी ज़मीर की खामोशी पर मायूसी का इजहार किया और कहा कि इन मज़ालिम को बंद करवाने के लिए आलमी बरादरी के ज़मीर को जागना चाहिए। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने समुंदरी आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली जैसे मसाइल के हल के ज़रिए अपने बहरी माहौलियाती निज़ाम और साहली इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने ये बात पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए बैनुल-अक़वामी बहरी तंजीम के सेक्रेटरी जनरल आर्सेनियो एंटोनियो डोमिनिगोस से आज इस्लामाबाद में मुलाकात में कही। सदर ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात कर रहा है और अपने बहरी माहौलियाती निज़ाम को बेहतर बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में IMO के ताउन और महारत का खैर मकदम किया जाएगा। सदर ने पाकिस्तान की जानिब से बहरी तहफ़्फ़ुज़, सलामती और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए IMO के क़वाइद व ज़वाबित और मयारात की पासदारी करने का पुख्ता अज़्म ज़ाहिर किया।
سیکرٹری جنرل نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان کے بحری شعبے میں وسیع مواقع موجود ہیں اور بین الاقوامی بحری تنظیم ایک مؤثر اور پائیدار بحری صنعت کے فروغ اور اشتراک عمل بڑھانے میں پاکستان سے تعاون جاری رکھے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت بحری معیشت کو اپنی معاشی ترقی کی پالیسی کے مرکزی ستون کے طور پر اولین ترجیح دے رہی ہے۔ وہ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل انٹونیو ویلاسکو سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے سمندر میں کاربن کے اخراج میں کمی کے لیے عالمی کوششوں میں شمولیت کے لیے عالمی شراکت داروں اور IMO کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سیکرٹری جنرل نے وزیراعظم کی قیادت اور معاشی ترقی کے لیے پاکستان کے بحری وسائل کو بروئے کار لانے اور عالمی بحری کمیونٹی میں اس کے کردار کے حوالے سے پاکستان کی فعال سوچ کو سراہا۔ عالمی بحری تنظیم کے سیکرٹری جنرل آرسینیو انٹونیو ویلاسکو نے بحری تجارت اور جہاز سازی کی صلاحیت کے فروغ کے لیے پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں عالمی بحری تجارت اور مالیاتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے سمندری ماحول کے تحفظ کے لیے پائیدار طریقہ کار کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ عالمی بحری تنظیم کا کام صرف ماحولیاتی تحفظ نہیں بلکہ ایسے حفاظتی معیار بھی تشکیل دینا ہے جو عالمی تجارت کو پائیدار انداز میں چلانے کے لیے ضروری ہیں۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے دو چار ممالک میں سے ایک ملک کے طور پر ماحولیاتی پائیداری کے حوالے سے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے ماہی گیری اور جہازوں کے شعبے کو جدید ٹیکنالوجی اور تجربات سے آراستہ کرنے کے حوالے سے اقدامات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بندرگاہوں کے شعبے میں سرمایہ کاری کے شاندار مواقع ہیں، جس کے کئی ٹرمینلز عالمی گروپوں کے زیر انتظام چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے بحری امور کے وزیر کیسر احمد شیخ نے اپنے اسپاس نامے میں کہا کہ پاکستان عالمی بحری تنظیم کے ضوابط پر مکمل طور پر کاربند ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف کے تحت سمندری تنوع کا تحفظ یقینی بنا رہا ہے۔ مختلف حلقوں سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اسمبلی نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم سے ملاقات کرنے والوں میں ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی، چودھری افتخار نذیر، رانا ارادت شریف، واجہ پرین بلوچ، رانا محمد حیات اور شیخ آفتاب احمد شامل تھے۔ ملاقات کے دوران ارکان پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کو اپنے متعلقہ حلقوں میں عوامی فلاح و بہبود کے جاری منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ملک میں اقتصادی استحکام لانے پر وزیر اعظم کی تعریف کی اور ملک کی ترقی اور عوامی فلاحی منصوبوں میں وزیر اعظم کے ساتھ بھرپور تعاون کا عزم کا اعادہ کیا۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ کے ایک وفد نے بھی آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم سے ملاقات کرنے والوں میں رکن قومی اسمبلی سردار محمد یوسف اور صوبائی اسمبلی کے ارکان سید قاسم علی شاہ اور سردار شاہ جہاں یوسف شامل تھے۔ ارکان پارلیمنٹ نے صوبے میں ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل میں تعاون کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ملک میں اقتصادی استحکام لانے پر بھی وزیر اعظم کی تعریف کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور پیپلز پارٹی کے رہنما سید نوید قمر نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس دوران سندھ میں جاری وفاقی حکومت کے منصوبوں پر پیش رفت اور سندھ اور وفاقی حکومت کے عوامی بہبود سے متعلق اقدامات بھی زیر بحث آئے۔ سید مراد علی شاہ نے صوبے کی ترقی میں گہری دلچسپی لینے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے بین الاقوامی شراکت داروں کے اشتراک سے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کے رابطہ کار رومینہ خورشید عالم کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ کلائمیٹ چینج ایک گلوبل ایشو ہے اور اس گلوبل ایشو میں ہمارے جو دوسرے ممالک ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے ساتھ مل کے ان کی مدد کے ساتھ اس ایشو کو جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے۔ اور پاکستان نے ہمیشہ بڑی سنجیدگی دکھائی ہے اس معاملے کے اوپر، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کے مسئلے کو جب تک گھر گھر میں ڈسکس نہیں کیا جائے گا اور جو شجرکاری مہم اس میں ہر فرد حصہ نہیں لے گا اور ذمہ داری کا احساس نہیں کرے گا کہ اگر ہم نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اقدامات نہ اٹھائے تو اس کا خمیازہ پھر پورا ملک بھگتے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کا عالمی سطح پر کاربن کے اخراج میں حصہ انتہائی کم ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی کے خطرناک اثرات سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔
وزیر اطلاعات نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے عالمی شراکت داروں کے ساتھ روابط قائم کرنے پر موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کے رابطۂ کار رومینہ خورشید عالم کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ رومینہ خورشید عالم نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے ترقی پذیر ممالک کے لیے $100 ارب کے مالی تعاون کے عزم کو ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔ As being a developing country, we need to go towards the adaptation کہ پاکستان کے لیے ہمیں کیسے adaptation جو plans ہیں ان کی طرف جانا ہے، اور انٹرنیشنلی کس طرح سے پاکستان کے لیے جو فنڈنگ ہے اس کو سیکیور کرنا ہے، کس طرح سے انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ کام کرنا ہے، ڈفرینٹ انیشیٹیوز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے لے کر آنے ہیں جو کہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس جو ہیں ان کو کور کریں، جس میں آف کورس میٹیگیشن اینڈ اڈیپٹیشن اینڈ کلائمیٹ گورننس جو ہے وہ ایک بہت بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ریاستی ملکیتی اداروں کے بارے میں کابینہ کی کمیٹی نے قومی ترقی کے مقاصد میں کردار کو یقینی بنانے کے لیے ان اداروں کو مؤثر نظم و نسق پر زور دیا ہے۔ کابینہ کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے زیر صدارت ہوا۔ اس موقع پر وزارت مواصلات نے ایک ضروری ریاستی ملکیتی ادارے کے طور پر نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی کیٹیگریز کے حوالے سے تجویز پیش کی۔ تفصیلی غور کے بعد کمیٹی نے ضروری ریاستی ملکیتی ادارے کے طور پر نیشنل ہائی ویز اتھارٹی کی کیٹیگری کے حوالے سے تجویز کی منظوری دی۔ اجلاس میں پاکستان پوسٹ آفس کے محکمے کو اسٹریٹجک اور لازمی ریاستی ملکیتی ادارے کے طور پر قرار دینے کی بھی تجویز دی گئی۔ وزارت آبی وسائل نے وابڈا کو اسٹریٹجک یا لازمی ریاستی ملکیتی ادارہ قرار دینے کی تجویز پیش کی۔ غور و خوض کے بعد کمیٹی نے وابڈا کو لازمی سرکاری ملکیتی ادارہ قرار دینے کا فیصلہ کیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ فوری اور سستے انصاف کی فراہمی موجودہ حکومت کے اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ حکومت نے دیوانی، فوجداری اور نیب قوانین کے جائزے کے لیے 3 ٹاسک فورسز تشکیل دی ہیں۔ اس کے علاوہ معاشرے کے غریب اور نادار طبقے کی قانونی مدد کا طریقہ کار طے کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے وزیر قانون و انصاف کی سربراہی میں قانونی اصلاحات کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ حکومت عدلیہ کے اشتراک سے متعدد اصلاحات اور اقدامات پر عمل درآمد کر رہی ہے تاکہ مقدمات کے التوا کو کم سے کم اور انصاف کی مؤثر انداز میں فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے پارلیمنٹ کے تقدس کی بالادستی کے لیے اراکین پارلیمنٹ کے درمیان ہم آہنگی اور بہتر تعلقات کار پیدا کرنے کی اچھی روایت قائم کرنے پر اسپیکر ایاز صادق کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے حزب اختلاف کے ارکان کے پروڈکشن آرڈرز کے اجرا کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے مستقبل میں اس روایت کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے بھی اراکین کے پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے پر اسپیکر کو سراہا۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں کہا ہے کہ وزیر اعظم کی لیپ ٹاپ اسکیم میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طلباء کی شمولیت یقینی بنائی جائے گی، تاہم انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے بھی حتمی فیصلہ ہونا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے معاشرے کے عام اور نادار طبقوں کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے عدالتی اصلاحات پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں حزب اختلاف کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے حزب اختلاف کے اراکین کے پروڈکشن آرڈرز کے اجرا میں اسپیکر ایاز صادق کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کے تقدس کی بالادستی کے لیے اجتماعی کوششیں کرنی چاہیے۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 11 بجے ہوگا۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت ملک میں انٹرنیٹ کی بلا تعطل دستیابی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر مملکت شزا فاطمہ خواجہ نے وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ زیر سمندر کیبل کو نقصان پہنچا ہے اور اسے آئندہ ماہ کے آخر تک مکمل طور پر فعال کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تیز رفتار انٹرنیٹ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے جو IT برآمدات میں اضافے کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر مملکت نے ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ آن لائن دھوکہ دہی اور فراڈ کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج نیشنل براڈ کاسٹنگ ہاؤس اسلام آباد میں کل پاکستان سالانہ نعت خوانی کی اختتامی تقریب ہوئی۔ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن نے مشترکہ طور پر تقریب کا اہتمام کیا۔ قومی سطح کی اس تقریب میں چاروں صوبوں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اعلیٰ پوزیشن حاصل کرنے والے نعت خوانوں نے حصہ لیا۔ جیتنے والوں اور شرکاء کو سرٹیفکیٹس اور نقد انعامات دیے گئے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
پاکستان نے کشمیری عوام کے حقوق کی حمایت کرنے والی کئی سیاسی جماعتوں پر پابندی کے بھارتی حکومت کے فیصلے کو برقرار رکھنے کے لیے دلی ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ مقامی سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگانا کشمیری عوام کو غلام بنانے، اختلاف رائے کو دبانے اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر پر اپنے تسلط کو مضبوط بنانے کے لیے بھارت کی مذموم مہم کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے بھارتی عدلیہ کا کردار مقبوضہ جموں کشمیر میں جائز سیاسی آوازوں کو دبانے کے حالیہ فیصلوں کے بعد سامنے آیا ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ گزشتہ سال بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ جموں کشمیر میں 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو برقرار رکھا۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ جنوبی ایشیا کا مستقبل امن سے وابستہ ہے اور امن کا راستہ جموں کشمیر کے تنازع کے پرامن حل سے ہو کر گزرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ خطے میں بات چیت کے لیے سازگار ماحول کا قیام بھارتی حکام کی ذمہ داری ہے۔ فلسطینیوں پر مسلسل اسرائیلی جارحیت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان گزشتہ منگل کے روز غزہ کے علاقے خان یونس میں المواسی انسانی زون پر اسرائیلی قابض فوج کے فضائی حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے، جس میں 40 عام شہری شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ خود اسرائیلی قابض فوج کی طرف سے بے گھر افراد کے لیے محفوظ قرار دیے گئے علاقے میں قتل بین الاقوامی انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کا 59واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں۔ میجر راجہ عزیز بھٹی 6 اگست 1923 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ گھرانہ واپس اپنے آبائی گاؤں لادیاں گجرات چلا آیا۔ راجہ عزیز بھٹی 21 فروری 1948 کو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں شامل ہوئے اور 1950 میں پی ایم اے کے پہلے ریگولر کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں انہیں خان لیاقت علی خان نے بہترین کیڈٹ کے علاوہ شمشیر اعزازی سے نوازا۔ انہوں نے پنجاب ریجمنٹ میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی اور ترقی کرتے ہوئے 1956 میں میجر بن گئے۔ 6 ستمبر 1965 کو جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو میجر عزیز بھٹی لاہور سیکٹر میں برقی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمانڈ کر رہے تھے۔ اس کمپنی کے 2 پلاٹون BRB نہر کے دوسرے کنارے پر متعین تھے۔ 9 اور 10 کی درمیانی رات کو دشمن نے سارے سیکٹر میں بھرپور حملے کے لیے ایک اور پوری بٹالین جھونک دی۔ میجر راجہ عزیز بھٹی 12 ستمبر کی صبح 9:30 بجے دشمن کی نقل و حرکت کا دوربین سے مشاہدہ کر رہے تھے کہ ٹینک کا ایک فولادی گولہ ان کے سینے کو چیرتا ہوا پار ہو گیا۔ انہوں نے برقی کے محاذ پر جام شہادت نوش کیا۔ میجر راجہ عزیز بھٹی کی جرأت اور بہادری پر انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے قیام کے لیے دیرینہ تنازع کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق منصفانہ حل ناگزیر ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا ہے کہ حل طلب تنازع کشمیر کی وجہ سے مقبوضہ علاقے میں بڑی تعداد میں قابض فوج کی تعیناتی خطے میں عدم استحکام کا باعث ہے۔ انہوں نے 7 دہائیوں سے مسلسل تنازع کشمیر کے پرامن حل کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے پر بھارت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ عبدالرشید منہاس نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم پر بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کا احتساب کرے۔ ادھر بھارتی فوج نے کپواڑہ، ادھمپورہ، کٹھوعہ، راجوڑی اور پونچھ اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھیں۔ نیشنل کانفرنس جموں کے صدر رتن لال گپتا نے جموں میں ایک بیان میں BJP حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں ملازمتیں اور ٹھیکے غیر کشمیریوں کو دینے کی شدید مذمت کی ہے۔ عالمی ماہرین اور انسانی حقوق کے علم برداروں نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت کی طرف سے منظم انداز میں جبری گمشدگیوں کو انسانیت کے خلاف ایک جرم قرار دیا ہے۔ جنیوا میں کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے زیر انتظام ایک سیمینار سے خطاب کرنے والے مقررین نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لے اور انسانی حقوق کی پامالی پر بھارت کا احتساب کرے۔ سیمینار اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی تنظیم کے 57ویں اجلاس کے موقع پر ہوا، جس میں سفارتکاروں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور بین الاقوامی قومی سول سوسائٹی کے اراکین نے شرکت کی۔ اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں آپ جان چکے ہیں، ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں کھیلوں کی دنیا میں۔ چیمپئنز ون ڈے کرکٹ کپ آج فیصل آباد میں شروع ہو گیا ہے۔ پہلا میچ پینتھرز اور مارکوٹس کے درمیان جاری ہے۔
بین الاقوامی کرکٹ کونسل کے چیف ایگزیکٹو نے تصدیق کی ہے کہ ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کو پاکستان سے منتقل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دبئی میں خواتین کے T20 عالمی کپ کے حوالے سے منعقدہ میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ٹورنامنٹ کے مقام کے حوالے سے اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ICC ٹورنامنٹس کا کامیاب انعقاد یقینی بنانے کے لیے پاکستان سمیت اپنے رکن ملکوں میں معمول کے دوروں کا انعقاد کرتا رہتا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ کسی بھی ٹیم نے ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کیا اور تمام ٹیمیں پاکستان میں کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے حوالے سے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ہندو انتہا پسند تنظیم محاسبہ نے بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹیسٹ سیریز کے کانپور میں ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوران اسٹیڈیم کے باہر احتجاج کی دھمکی دی ہے۔ بنگلہ دیش نے پہلا ٹیسٹ میچ رواں ماہ کی 19 تاریخ سے چنائی میں کھیلنا ہے، جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ اس ماہ کی 27 تاریخ سے کانپور میں کھیلا جانا ہے۔ انتہا پسند ہندو تنظیمیں ماضی میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے دوروں کے خلاف بھی احتجاج کرتی رہی ہیں۔ انتہا پسند تنظیموں کے ان گھناونے اقدامات سے ثابت ہوتا ہے کہ بھارت میں غیر ملکی ٹیمیں محفوظ نہیں ہیں۔ آج چین کے شہر ہولنبیور میں ایشین چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں پاکستان نے چین کو 1 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا دیا۔ پاکستان اپنا اگلا میچ ہفتے کے روز بھارت کے ساتھ کھیلے گا۔ 5ویں ورلڈ نومیڈ گیمز کے 5ویں دن قازقستان 19 طلائی تمغوں سمیت 71 میڈلز کے ساتھ سر فہرست ہے۔ ازبکستان 11 طلائی تمغوں سمیت 30 تمغوں کے ساتھ دوسرے، جبکہ کرغزستان 10 طلائی تمغوں سمیت 40 تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی، اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اعلان کردہ زرعی پالیسی کے مطابق پالیسی ریٹ 200 بیسس پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 17.5% ہو گیا ہے۔ ایک پریس ریلیز کے مطابق یہ فیصلہ اسٹیٹ بینک کی مالیاتی پالیسی کمیٹی کی جانب سے آج کراچی کے اجلاس میں کیا گیا۔ کمیٹی نے کہا کہ توانائی قیمتوں میں مجوزہ اضافے پر عمل درآمد کو مؤخر کرنے اور عالمی سطح پر تیل اور غذا کی قیمتوں میں نمایاں حد تک کمی کی وجہ سے گزشتہ 2 ماہ میں مہنگائی کی شرح میں خاصی حد تک کمی آئی ہے۔ کمیٹی نے سخت زرعی پالیسی پر کاربند رہنے کی اہمیت پر زور دیا، جس کے نتیجے میں گزشتہ 1 برس میں مہنگائی میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ نئی مالیاتی پالیسی کل سے مؤثر ہوگی۔ گلگت بلتستان کے سماجی بہبود اور خواتین کی ترقی کے محکمے نے UN ویمن اور سونی جاواری سینٹر کے تعاون سے گلگت ڈویژن میں چھوٹے کاروبار سے وابستہ خواتین کے لیے بالائی ہنزا کے مختلف علاقوں کا مطالعاتی دورہ کا اہتمام کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے پاکستان چین سرحد کے قریب خواتین مارکیٹ کا دورہ کیا اور سوست میں خواتین کے زیر انتظام کاروباری مراکز اور مارکیٹ کا معائنہ بھی کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر برائے ترقی اور خواتین و سماجی بہبود دلشاد بانو نے کہا کہ مطالعاتی دورے کا مقصد مزید کاروباری مواقع پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ UN ویمن کے تعاون سے 200 سے زائد کاروباری خواتین کا مطالعاتی دورہ کروایا جا چکا ہے اور اس دورے کے ذریعے کاروباری خواتین ایک دوسرے کے ساتھ روابط استوار کر سکتی ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 365 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 89,017 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 584 ملین سے زائد کا حصص کا کاروبار ہوا، جبکہ کل 532 ملین سے زائد کا لین دین ہوا۔ آج کوہ نور اسپیننگ کمپنی کے سب سے زیادہ 60 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 439 کمپنیوں کے حصص کی لین دین ہوا، جس میں 212 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 167 میں کمی اور 60 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ پاکستان ٹوبیکو لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 49 روپے 7 پیسے کا اضافہ، جبکہ ماڑی پیٹرولیم کے حصص کی قیمتوں میں 83 روپے 34 پیسے کی کمی ہوئی۔ اور نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 45 پیسے، قیمت فروخت 278 روپے 95 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 362 روپے 35 پیسے، قیمت فروخت 363 روپے۔ یورو قیمت خرید 306 روپے 52 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 307 روپے 7 پیسے۔ سعودی ریال قیمت خرید 74 روپے 3 پیسے، قیمت فروخت 74 روپے 16 پیسے۔ UAE درہم قیمت خرید 76 روپے 16 پیسے اور قیمت فروخت 76 روپے 29 پیسے۔ جاپانی ین 1 روپیہ 95 پیسے اور قیمت خرید اور قیمت فروخت بھی 1 روپیہ 95 پیسے رہی۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,27,970 روپے رہی۔
कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,86,039 मेट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 1,04,659 मेट्रिक टन बरामदी और 81,380 मेट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये थी तजारती खबरें और अब चलते हैं फन की दुनिया में। तजुर्बाकार अदाकारा अस्मा अब्बास और मदीहा इफ्तिखार ने बेबी बाजी की बहुएं के नाम से आने वाले सीक्वल की कास्ट में शमूलियत इख्तियार कर ली है। ड्रामा साजों ने ड्रामे की कास्ट के अरकान का ऐलान किया, जिनमें अस्मा अब्बास को चालाक फुप्पो के तौर पर पेश किया गया। ड्रामे में अजरा सबसे बड़ी बहू और मदीहा इफ्तिखार इसकी बेटी के तौर पर मरकजी किरदार अदा करेंगी। वायरल होने वाले टीजर को प्लेटफॉर्म्स पर लाखों नाज़रीन ने देखा। अस्मा अब्बास और मदीहा इफ्तिखार के अलावा सीक्वल की कास्ट में जवेरिया सऊद, मसूद कासमी, हसन अहमद, सुनीता मार्शल, तूबा अनवर, जुनेद जमशेद न्याजी और फजल हुसैन शामिल हैं, जो अपने माजी के किरदारों को दोहरा रहे हैं। तहसीन खान एक मरतबा फिर इस ड्रामे की डायरेक्टर होंगे। MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में टेलर स्विफ्ट का गलबा बरकरार रहा, जहां उन्होंने साल की बेहतरीन वीडियो की ट्रॉफी समेत 7 अवार्ड्स अपने नाम किए। टेलर स्विफ्ट के इन अवार्ड्स से इनके अवार्ड्स की मजमूई तादाद 30 हो गई है। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम आपको लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा ने ज़मीन से 3000 नूरी साल के फासले पर वाक़ई एक सुर्ख रंग की हैरत अंगेज़ कहकशा की तस्वीर जारी की हैं। सुर्ख शोलों और मकड़ी की मानद नई दरियाफ्त होने वाली इस कहकशा ने सोशल मीडिया सारफीन को वर्ताए हैरत में डाल दिया है। नासा के मुताबिक तस्वीर में सितारों से भरा आसमान सुर्ख लहरों और गुलाबी रंगों के साथ दिलफरेब मंजर पेश करता है। सोशल मीडिया पर जारी किए जाने के चंद रोज़ बाद इस पोस्ट को लाखों सारफीन ने पसंद किया और बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। यूट्यूब ने मसनूई जहानत पर मबनी नए आलात मुतारिफ करवाने का ऐलान किया है। इन आलात का मकसद मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर चेहरों, आवाज़ों और मौसीकी की शनाख्त करने में मदद फराहम करना है। कंपनी ने खुसूसी तौर पर गानों के कॉपीराइट्स की खिलाफ वर्जियों को पकड़ने के लिए मवाद की ID सिस्टम को बेहतर बनाया है। इसके इब्तदाई वर्जन को अगले साल जारी करने के बाद इसे बड़े पैमाने पर मुतारिफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब वीडियोज़ में जाली चेहरों को शनाख्त करने के आलात भी मुतारिफ करवा रहा है, जिसके ज़रिए सार्फिन अपने चेहरों के जाली तौर पर इस्तेमाल होने के बारे में जान सकेंगे। और खलाई जहाज़ 3 अफराद के अमले के साथ बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर खड़ा है। खला में 6 माह के मिशन के लिए वसी बैनुल-अक़वामी टीम में 2025 में इख्तिताम पजीर होगा। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात अब्दुल शकूर से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त मतला साफ है और मौसम खुश्क है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा, ताहम गुजरवाला में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत से भी 42 और दादू में 41 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, हित्ता पटोहार, शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की। रात के औकात में बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश झालाबारी भी मुतवक्की। और अब खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पॉलिसी शरह में 2% कमी को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि इससे कारोबारी तबके और मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। सदर और वज़ीर आज़म ने बहरी सलामती और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी बहरी तंजीम के क़वाइद और ज़वाबित और मयारात की पासदारी करने के पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इजहार किया है। आलमी बहरी तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने बहरी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर जोर दिया है। वज़ीर इत्तलात ने आलमी शराकतदारों के ताउन से मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के हुकूमत के अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर कानून ने कहा है कि फौरी और सस्ते इंसाफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने पार्लियामेंट के तकद्दुस की सरबुलंदी के लिए अरकान पार्लियामेंट के दरमियान बेहतर ताल्लुकात कार में मुस्बत किरदार अदा करने पर कौमी असम्बली के स्पीकर की तारीफ की है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क मुशर्रफ रुबाब,
मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम। न्यूज़ प्रोड्यूसर अब्दुल हमीद मलिक। मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी। निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप हमारे फेसबुक के पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर हमारी बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसी के साथ अयाज असलम, आसिफा महफूज और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।